पापा चलें, तुम बाद में चली जाना। इनसे पहले मरियम बोल पड़ी। फिर इस पर से निगाह हटाकर उन्होंने नूर हुदा को देखा। मैं तानिया से कुछ बात करना चाहती हूँ। ओके। उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया। अच्छा सुनो। उन्हें उठता देख कर वो मज़ीद बोली, ऑफिस जाने से पहले बाबा जान से मिलते जाना। रात इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। इनका मूड एकदम से बदल गया और रुखाई से बोले, मैं बिजनेसमैन हूँ, डॉक्टर नहीं। वो चले गए तो तानिया मरियम की तरफ मुड़ी। समझ नहीं आता मामा, आखिर पापा दादा जान के साथ इतना रूड बिहेव क्यों करते हैं? क्या आप जानती हैं इन दोनों के दरमियान क्या टेंशन है? मैं कैसे जान सकती हूँ? उन्होंने फ़ौरन लाइल्मी का इजहार किया। मैंने इन दोनों को हमेशा ऐसा ही देखा है। अब तो खैर आदत हो चुकी है, लेकिन शादी के इब्तदाई सालों में मैं भी परेशान हो जाया करती थी। एक दो दफ़ा तो नूरुल हुदा से पूछा भी तो कहने लगे तुम्हारा वहम है। वो शायद बताना नहीं चाहते। इस ख्याल से मैंने कभी ज़्यादा रेदा नहीं, और अब तो मुझे भी ये अपना वहम ही लगता है। तुम खुद गौर करो, नूरुल हुदा का इनके साथ रवैया अपनी जगह, मगर वो कभी भी बाबा जान की तरफ से गाफिल नहीं हुए और मुझसे हमेशा यही कहा है कि बाबा जान मेरे बच्चों के दादा हैं और इनकी इस हैसियत में कभी फ़र्क नहीं आना चाहिए। यूं भी दोनों के बीच नाराज़गी की कोई वजह भी तो नहीं नज़र आती। फिर इसका गाल थपकते हुए कहा, इन बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। आप मुझसे कुछ बात करने वाली थी। वो सर झटक कर बोली, हाँ आओ, तुम्हारे रूम में चलकर बात करते हैं। तानिया अपनी फाइल्स उठाकर इनके साथ उठ खड़ी हुई। अपने कमरे से ब्रीफ केस उठाकर दो दो सीढ़ियाँ उतरते हुए वो लाउंज में आए तो बजाय आगे बढ़ने के रुक गए। बाबा जान की खराब तबीयत का सुनकर वो परेशान हो गए थे और तफक्कुर इनके चेहरे से भी नजर आ रहा था। कुछ पल ठहर कर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते इनके कमरे के दरवाजे पर जा रुके और दस्तक के लिए हाथ उठाया। फिर पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने उठते हुए हाथ की मुट्ठी बनाकर बेंच लिया। अचानक ही इनके चेहरे से बेहिसी झलकने लगी थी। फिर वो मुड़े और तेज़ कदमों से चलकर बाहर निकल गए। तानिया दोनों पैर उठाए बेड पर बैठी थी और मरियम इससे कुछ फासले पर गहरी सोच में डूबी थी। तानिया ने खुद से कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा तो चुप करके उन्हें देखने लगी। वो हमेशा की तरह ही सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। तानिया ने कभी भी उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे बालों के साथ नहीं देखा। इस वक्त भी इनके लहरदार बालों की स्टेप कटिंग कमर के खम से कुछ ऊपर ही खत्म हो रही थी, जो कभी सचमुच ही गहरे काले रंग के हुआ करते थे, मगर अब 48 बरस की उम्र में उन्हें पाबंदी से डाई कराना पड़ता था। अलबत्ता इनकी फिगर पर उम्र का कुछ खास असर नहीं पड़ सका। सोचते सोचते अब इसकी ज़हनी रूह नूरुल हुदा की तरफ मुड़ चुकी थी। इसने अपनी उम्र की कई लड़कियों को इनकी पर्सनैलिटी को सराहते सुना था। कनपट्टियों से इनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने कभी कलर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। इनके उठने बैठने, चलने फिरने और बोलने में भी खुद एतमादी झलकती थी। वो मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक थे। इन दोनों लोगों के को साथ देखकर तानिया के दिमाग में एक ही बात आती, मेड फॉर ईच अदर। अभी भी यही सोचकर इसके होंठों पे मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे फ़ौरन ही दबाते हुए इसने मरियम से कहा, मम्मा मुझे अभी ऑफिस भी जाना है। हाँ मुझे याद है, वो बोलकर फिर रुकी। कुछ सोचा, फिर आखिर इसे मुखातिब कर ही लिया। तुम्हें आंसर कैसा लगता है? इसने मुहतात अंदाज में जवाब दिया। जैसा है वैसा ही लगता है, इसने मुहतात अंदाज में जवाब दिया। यही तो पूछ रही हूँ, कैसा है? वो जोर देकर बोली, मुझे क्या मालूम, इसने पहलू तही की। मालूम क्यों नहीं है? आखिर तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन की दोस्ती तो मामा बचपन में ही ख़त्म हो गई, जब वो पढ़ने के लिए अब्रॉड चला गया था। अब वो मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का वेंडर है, और अगर वो मेरे लिए कुछ है भी तो बस तैमूर अंकल का बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बार वो बोली तो इसके लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मरियम ने सांस भरकर कह ही दिया, अंसर ने तुम्हें प्रपोज किया है। खुद वो हैरान हुई। मुझसे तो अरूसा ने ही बात की है, मगर जाहिर है बेटे की मर्ज़ी से ही की होगी। वो खामोश बैठी रही। वो बाकायदा तौर पर रिश्ता लेकर आने की इजाज़त मांग रही हैं। तुम्हारे पापा को भी प्रपोजल अच्छा लगा है और दादा जान ने भी अप्रूव कर दिया है, मगर जाहिर है आखिरी फैसला तुमको ही करना है। सोच समझकर जवाब देना मामा। लेकिन इसने कुछ बोलना चाहा, पर मरियम ने बीच में ही रोक दिया। देखो इस बार कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। जब तक तुम पढ़ रही थी तब तक तो ठीक था, पर अब जो साल भर से तुम बहाने बना रही हो वो मेरी समझ से बाहर है। मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम शादी के बारे में कब सीरियस होगी। मम्मा प्लीज़ इस जिक्र को अभी रहने दें, इसने कोशिश करके बोल ही दिया, मगर उन्होंने जैसे सुना ही नहीं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा है तुम्हारी उम्र कितनी हो चुकी है? जाहिर सी बात है ये सवाल इससे जवाब मांगने के लिए नहीं किया गया था। 24 साल, वो बोले, और जब मैं 24 साल की थी तो तुम मेरी गोद में थी। वो रुक कर इसकी
فکر ہوتی شکل دیکھ کر بولی، میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا، اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا میں کہوں گی کہ تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ساتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گنواؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ وہ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا ہی رہی ہوں، پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی جہاں پر وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ قصدن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کو جھجکے پھر پوچھا، نور الہدیٰ ابھی گھر پر ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی کہ یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیم البدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکراتے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک یو مرر سے گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی سے بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ وہ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے بولے، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے آنا ہی ہوتا ہے اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی، یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ ناسمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کار نکال گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اس سے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزاں بھی نہیں تھی۔ انٹرکام کی ٹی پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹرکام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہیں؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹرکام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔ یس میڈم، ذرا دیر میں ایک ادیر عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کارپوریشن کو آج ہی فکس ہو جانی چاہیے، اور اگر میرا پاپا پوچھیں تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کے آگے بڑھا دی۔ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پر پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتہ کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہی ہے، انکل کو ہسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا، بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے، انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہی کچھ ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی؟ ابھی تک اس کی حیرت تھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ کیا واقعی شایان ہر ویک اینڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویک اینڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو
اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کے بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ، شایان صاحب پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟ مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن پڑنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ بدستور سامنے دیکھتے ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پر گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمہ پر پڑی تو اسے پکار کر کہا، ختیجہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان، اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں، خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پر اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی، بہت سوں کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان، نہ میں تڑپوں گی نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ۔ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے، پھر کچھ وقت ہی سہی، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چتلیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد حلقے سوجے ہوئے تھے، نہانے سے چہرے کی بزمردگی تو کم ہو گئی تھی مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈرائنگ روم میں آ ہی گئی۔ عزیر تو کالج آ چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھیں اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ نور الہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھا۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کی پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔
تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی بھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا، پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی مما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا، پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پر وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی، نہ اس نے کچھ کہا نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک ایسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کیا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کے دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئیں۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہوں؟ نہیں، فوراً سیدھے ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتی بولیں۔ کہیں وہ ہمدان گوش ہوئی۔ بات تو کوئی نہیں ہے پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اس سے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے، اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ گی تو شادی کر دیں گے، اور کیا پتہ ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بند کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولیں، چپ کیوں ہو، کچھ تو بولو۔ کیا بولوں مما، وہ ہنسی۔ پولیس رات پر ٹھہروں یا ہٹ جاؤں کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے، لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید ابھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے، بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی، پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں، حساب کروں گی تو ہی پتہ چلے گا کیا کہہ رہی ہوں۔ وہ خاک بھی نہ سمجھیں۔ تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جونک تو لگی اس کی بات پر، مریم نہال ہو گئیں۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں کچھ دیکھ کر شرمندہ ہو گئیں۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ان کی خوشیوں سے کتنا دور ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہی۔ اس نے کہہ کر تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ سوچ بھی نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی اور اپنے برابر بیٹھے عمیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں۔ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی پر سب کا ساتھ دینے کو اس نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکال لیے۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ عزیر کے تعصب سے بولنے پر بولی تو عمیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور عمیر ہنسنے لگے تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی دادا رسی میں دادا جان ذرا روب سے بولے تو عمیر جھٹ سے بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھڑا ہوا ہے، اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔
بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بھی بیچارہ اور روحانسا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامقولوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا تم تینوں میں ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑ کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اسے کوئی عذاب بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔ وہ بھی ایک سہانی شام کا منظر تھا۔ گرم گھاس پر بھری ہوئی ٹرے تھامی وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتی لان میں رکھی چیئرز کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی، جن پر برجمان اظہر فاروقی اور نور الہدیٰ دنیا مافیا سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں الجھے تھے۔ ان دونوں نے ہی اس کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ نور الہدیٰ تو اس وقت چونکے جب ٹرے رکھنے کے لیے جھکتے ہوئے اس کا کاسنی دوپٹہ شانے سے سرک کر گھٹنے پر رکھے ان کے ہاتھ پر آ پڑا۔ اس نے ایک ہاتھ سے دوپٹہ کندھے پر ڈالتے ہوئے دوسرے ہاتھ میں بڑا سا کپ اٹھا کر بابا جان کی طرف بڑھایا، مگر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک دم ہی اپنے سامنے پھیلا دیا۔ وہ سن سی ہو گئی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اظہر فاروقی نے اسے اپنی طرف کپ بڑھاتے نہ دیکھا ہو۔ نور الہدیٰ کو بھی ان کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی، وہ خود کو بولنے سے روک نہ پائے۔ بابا جان، وہ آپ کو کپ پکڑا رہی ہے۔ اظہر فاروقی نے ذرا سا اخبار کا کونا نیچے کرتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا، ٹیبل پر رکھ دو نا بیٹا، اور پھر سے اخبار اپنے سامنے کیا۔ اس نے کپ ان کے سامنے رکھا اور اسی خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ ہر بار اپنے نظر انداز کیے جانے پر اس کی کیفیت اتنی ہی شدید ہو جایا کرتی تھی۔ نور الہدیٰ اس کی اس قدر حساسیت پر اکثر حیران اور کبھی کبھار تو پریشان ہو جاتے۔ اسے اس ٹرانس سے باہر لانے کے لیے نور الہدیٰ نے کپ اٹھا کر اس کے سامنے کیا اور اپنی عادت کے مطابق بشاشت سے بولے، کیا شام کی چائے پینا بھی چھوڑ دیا ہے؟ اس نے چونکتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور سادگی سے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ سے کپ لے کر۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔